कश्मीर का। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैजुल हक। नाजरीन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मंशियात की लत ख़ास तौर पर हमारी नौजवान पीढ़ी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और इसी दिक्कत से निपटने के लिए मुख्तलिफ कवानीन भी बनाए गए हैं हमारे देश के मुल्क के कानून साज से। और ख़ास तौर पर एक कानून है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। आज हम इसी एक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर हमारा फोकस रहेगा कि मंशियात की लत लगने से जिस्मानी तौर से कितनी दिक्कतें दुश्वारियां पेश होती है और किस तरीके से जो इसके मनफी असरात हैं उससे दूर रहा जाए और हमारी नौजवान नस्ल में या हमारे जो दीगर अशखास भी हमारे समाज में अगर उन्हें लत लगी है तो किस तरीके से उन्हें वापस राह रास्त पर लाया जाए, इस लत से निकाला जाए ताकि हमारे समाज पर इसके मनफी असरात ना पड़ें। और आज इसी हसास और निहायत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है जनाब सजादुर रहमान साहब, जो कि पेशे से एक सब जज हैं और फिलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर के अहम ओहदे पर फाइज हैं। जज साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया फैज साहब। जज साहब, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम बात करेंगे आज मंशियात की लत के बारे में और किस तरीके से मंशियात का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कितना बड़ा इशू है ये, कितनी बड़ी दिक्कत है आज हमारे समाज में। देखिए, आजकल के आप दौर में देखें, ये एक बहुत संगीन मसला दरपेश है हर एक जगह। आप अपनी वादी ले जी या यूटी ले या कोई और मुल्क का कोई और रियासत ले, जी, तो कमो बेश हर कोई रियासत इससे इफेक्टेड है। बेशक। और हमारी वादी तो बहुत ज़्यादा, जी, जिसमें गुनगू मसले मसाइल है, उस वजह से भी और कुछ और वजहों से भी यहाँ पे आप देखेंगे हर किसी जगह पे ये मनशियात का आप कहीं देखेंगे कोई ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसमें मुलविस हो रहे हैं, तो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गया है। जी साहब। तो आप अब देखिए स्कूलों में, कॉलेजों में, मोहल्लों में आप इसी के चर्चे देखेंगे। जी। तो ये एक बड़ा संगीन मसला है। अगर इस पे इस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खतरनाक तरीके से आएगा हमारे सामने, क्योंकि मेनली जो आप अब देखेंगे इसमें एक यूथ इन्वॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। तो एक मुल्क का दारमदार इसी यूथ पे है। बिल्कुल। जब वो पहले ही से इसी ड्रग का शिकार हो जाएंगे तो वो आगे क्या चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमारी ये पहल रहनी चाहिए कि अभी उसको ख़त्म करें जी, अपने वसाइल से, लोगों के मेल मिलाप से, बिल्कुल, ताकि ये जो ये परेशानी है हमारी इस रियासत से दूर हो जाए। जैसा आप इस मसले को समझने के लिए ये जानना चाहेंगे कि इनफरादी तौर पर और बहैसियत एक समाज किस किस्म के नुकसानात से हमें दरपेश होना पड़ेगा अगर ये दिक्कत ऐसी ही रही। देखिए, अगर आप इस ड्रग का आप हवाला हम लेंगे यहाँ से कि पहले तो अपनी हेल्थ, बिल्कुल, फिर एक कौम की हेल्थ, जी मजमूई तौर, बिल्कुल, तो दोनों इसका शिकार है। जिस्मानी तौर अगर कोई बच्चा इसमें मुलविस हो गया, उसका जिस्म का हर एक पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। वो ब्रेन से लेकर, किडनी से लेकर, लिवर से लेकर हर कोई अज्जा इससे असरअंदाज होती है। जी। तो अब ये एक हो गया अपनी हेल्थ पे, बिल्कुल, दूसरा हो गया समाजी हेल्थ पे। जी। देखिए, समाज में कोई एक कहीं से लड़का इसमें मुलविस हो गया, वो और चार को इसमें मुलविस करता है। जी। और ये चार और चार को मुलविस करते हैं।
یعنی کہ ایک پورا سماج اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو سماجی لیول پہ یہ بڑا خطرناک طریقے سے پھیل رہا ہے. سو دوسری بات یہ ہے کہ اب اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو ہیلتھ ہو ہی گئی, دوسرا جو اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہے, مان لو ایک لڑکا ہے, یہ کہیں سے اب اس میں انوالو ہو گیا, تو اب پہلے اس کو اب اس کی اور ضرورت ہے, بالکل, تو مفت میں تو ملے گا نہیں. جی ہاں بالکل. پیسے تو اس سے کہیں سے ارینج کرنے ہیں, یا تو وہ گھر والوں سے کہیں سے ادھر ادھر سے لے گا, ہوگی گھر کی فائنینشیل کنڈیشن بھی متاثر. جی ہاں. تو اگر وہ نہیں ملا اس کو, تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ اور ایسا کوئی کام کرے گا جس سے اس کو یہ پیسہ ملے, چاہے وہ چوری ہو. جی اسٹارٹ تو اسی سے کرے گا, غلط کام کرنے پر بھی غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جائے گا, اور اسی سے ایک وہ آفینسز کی تعداد بڑھ جاتی ہے. جی پہلے ڈرگ میں ملوث ہو گیا, پھر چوری میں ملوث ہو گیا, پھر ڈکیتی میں ملوث ہو گیا, پھر قتل کسی کا کر دیا پیسوں کے لیے. تو اس طرح سے یہ وبا ہے, یہ ہر ایک چیز کی, ہر ایک جو سماج میں برائی ہے اس کی جڑ ہے. یعنی جرائم کی جڑ یہ ایڈکشن ہی ہوتی ہے. جی. تو جیسا آپ جاننا چاہیں گے, سب سے پہلے تو بحیثیت سماج ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو جڑ سے ہی اس مسئلے کو ختم کیا جائے. یعنی جب ہمارا نوجوان یا بچہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے, اسی قدم پر ہی اسے روکا جائے. تو کیا وجوہات رہتی ہیں کہ نوجوان نسل ڈرگس کی طرف جاتی ہے؟ دیکھیے اس میں بہت ساری وجوہات ہے. پہلے ہی کوئی جب لڑکا کسی چیز میں کچھ ایسی اس کی پرابلم آ جاتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. جی. سو اس حل کے ڈھونڈنے کے چکر میں وہ اس ڈرگ کی طرف جاتا ہے. اب اس لیے اس کو لگتا ہے کہ ساری مسئلے کا حل اب یہی ہے. جی. لیکن وہ مسئلے تو وہی ہیں. جی مسئلہ تو حل ہوا نہیں. جی اصل دنیا میں تو مسئلہ وہی رہتا ہے. دنیا میں تو وہی ہے, لیکن اس کو اپنی خیالی دنیا میں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. جی. تو یہ لیتے لیتے اسی کا ایک شکار ہو جاتا ہے. مسئلہ بھی وہیں, اور خود کی صحت بھی اور سماج کی صحت بھی خراب کر جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پہلے ہی کوئی ایسی چیز سمجھائی جائے کہ نہیں, مسئلے کا حل یہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے اور اس کا حل کچھ اور ہے. یعنی جو دقت ہے جج صاحب, یہ نفسیاتی سطح پر شروع ہوتی ہے. یہ نفسیاتی سطح پہ شروع ہوتی ہے, اور پھر وہ چلتے 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 یہ بہت جرائم کا باعث بن جاتی ہے. تو کس طریقے کی ذمہ داری بحیثیت ایک سماج ہم پر ہے کہ ہم ان بچوں کو ڈرگس سے دور رکھیں, اور کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں پہلے ہی پیرنٹس کا بڑا رول ہے. جی. گھر میں ایک باپ کو دیکھنا ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. بالکل بچپن سے ہی. تو اس کے بعد پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ایکٹیویٹیز ٹھیک کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جی. کیا پتہ بچے کو کبھی کوئی پرابلم ہو, باپ سنتا نہیں ہے, ماں سنتی نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آج کل تو بڑا تیزی کا دور ہے, ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں. وقت ہے تو وہ فون نے اپنے ساتھ لیا ہے. بالکل. وہ بھی فون پہ, یہ بھی فون پہ, تو بچے کی کوئی بات سنتا نہیں. انٹریکٹ کرو اپنے بچے سے, جتنا ہو سکے اتنا انٹریکشن کرو, کیونکہ اسی انٹریکشن میں کوئی ایسی بات نکلے گی جو اس کو تنگ کر رہی ہے. بالکل بالکل. تو جس کا وہ وے آؤٹ ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جا رہا ہے. جی. سو انٹریکشن از مسٹ. اور انگیجمنٹ اگر بچہ ایسی خالی بھی ہے, اس کو ایسے خالی نہیں رکھا, اپنے ہاؤس ہولڈ کاموں میں اس کو مشغول کیا. بیٹا آج یہ کرنا ہے, آج گھر میں یہ کام ہے, اس کو ایسے انجام دیں گے, تاکہ وہ بھی ایک کمیونیکیٹو ماحول بن جائے گھر میں. جی. تو جو ہی کمیونیکیٹو ماحول بن گیا تو وہ ان دوسری چیزوں سے دور رہے گا. جی. سو پھر تیسرا مسئلہ ہے, نظر رکھنی ہے ایک پیرنٹ کو کہ اس کے فرینڈز کون ہیں. جی. اگر یہ باہر نکلتا ہے یہ کس سے ملتا ہے, وہ ٹھیک بچے ہیں, کہیں ان بچوں میں کوئی ایسی عادت تو نہیں. جی. تو واچ رکھنا ہے کہ میرا بچہ اگر باہر جا رہا ہے یہ کن سے مل رہا ہے. بالکل. تو جیسا سب سے پہلے ایک کمفرٹیبل ایٹماسفیئر بنانا, یعنی ماحول جو ہے اتنا آرام دہ ہونا چاہیے بچے کے لیے بھی ذہنی طور پر کہ وہ ہر کوئی چیز اپنے پیرنٹ سے شیئر کر سکے. جی ہاں. تو پھر اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا. جی. اس سے کمیونیکیٹ کرنا. جی. اور دیکھنا کہ اس کے فرینڈز کون ہیں. بالکل. کن سے ملتا ہے. جی. تو اس کے بعد اور ایک دوسرا رول جو آتا ہے وہ ایجوکیٹر کا آتا ہے. بالکل. اسکول میں آلموسٹ میکسیمم ٹائم تو بچہ وہیں اسپینڈ کرتا ہے. جی.
ایجوکیٹرز کا رول ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ کہیں کسی غلط چیز میں انوالو تو نہیں، اس کی تو نظر ہوتی ہے جی اور اس کا روب بھی ہوتا ہے. بالکل. تو ایجوکیٹرز کی یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، وہ دیکھیں جو بھی ان کے پاس بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ کیا کام کر، اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ویسا کام یہ کر رہا ہے، وہ ان کے پیرنٹس کو بتائے، ٹائملی بتائے تو ٹائملی افیکٹ ہوگا. جی جی. تو باقی بچوں پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے. جی. تو ایجوکیٹرز کا اور ایک رول بنتا ہے کہ تیسرا ایک رول بنتا ہے کہ بچوں کو اویئر کرے. جی. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. جی بہت ضروری ہے. تو وہاں اسی لیول پہ یہ سٹارٹ ہوگا ان کی ایجوکیشن پہ ہی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنے پیرنٹس کو بتانا. جی. تو اس کے بعد آتا ہے کمیونٹی لیول پہ. جی. کمیونٹی لیول پہ بھی ایک ہونا چاہیے، ایک ادارہ ہونا چاہیے، جیسے محلوں کے لیول پہ، جی ولیجز کے لیول پہ، ٹاؤنز کے لیول پہ، جو نظر رکھے ان چیزوں پہ. جی. یہاں کوئی ایسا آدمی تو نہیں جو اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، جی. ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے، یا کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اس میں انوالو ہوا ہے، تو اس کو پیرنٹس کے پاس جائے یا اس کو بھی سمجھائے. تو ایک کمیونٹی لیول پہ ایک بزرگ آدمی یا کوئی اچھا آدمی اس پہ نظر رکھے. بالکل. تو اور ٹائملی گھر والوں کو بھی بتائے یا پولیس ایجنسیز کو بھی بتائیں تاکہ اس پہ ایک روک لگ جائے. جی. تو جیسا کہ میری سمجھ میں آیا کہ دقت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. یعنی جو گروپ ایکٹیویٹیز ہیں، مجموعی ایکٹیویٹیز ہیں جو یہ 2 لوگوں کے ساتھ یا 10 لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے، مثلا کوئی کھیل کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے ان کا دائرہ بڑا ہونا چاہیے. یہ میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. جی ہاں. چاہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہو، فرینڈس کے ساتھ ہو، انگیج رکھا کہیں پہ، گھر کے کاموں میں رکھا، سپورٹس ایکٹیویٹیز میں رکھا. ایک روٹین بنا لی، جی صبح آپ کو یہ فٹ بال کھیلنے جانا ہے، تو دن میں پڑھائی کرنی ہے، شام کو گھر والوں کے ساتھ بات چیت کہ دن میں کیا کیا، پڑھائی کہاں تک پہنچی، باقی کوئی کام تو نہیں رہ گیا، تو کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی چیز آپ کو ستا تو نہیں رہی ہے. تو کمیونیکیٹو ماحول ہونا چاہیے، چاہے وہ سپورٹس کے لیول پہ ہو، چاہے وہ سوشل گیدرنگز کے لیول پہ ہو، لیکن انڈر سپرویژن. بالکل. ایک نظر دیکھ ریکھ ضروری ہے. دیکھ ریکھ ضروری. جی. یعنی جیسا جو ہماری پرانی ذہنیت تھی کہ بچہ دن بھر کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا ہی رہے، ویسا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے بچے کے لیے. دیکھیے ایک ہی جگہ تو بند رکھنے سے آپ اس کو ٹھیک تو نہیں کرو گے. جی. اس سے تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. جی صاحب. سو اگر آپ دیکھیں گے ایک ڈرگ ابیوز کی ایک وجہ ڈپریشن بھی ہے، انگزائٹی بھی ہے، کہ اس بچے کو نہیں سمجھ آتا مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک کھیل کود کا ماحول بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا انوائرمنٹ بھی ہونا چاہیے. بالکل. اور پڑھائی کا بھی ایک اچھا ماحول رہنا چاہیے. جی. یعنی ایک توازن برقرار، ایک توازن برقرار، دیکھ ریکھ کے اندر ہی، لیکن دیکھ ریکھ کے اندر. جی جی صاحب. اب اگلی چیز صاحب یہ ہوتی ہے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، اسکول کے بعد کالج جاتے ہیں، تو عام طور پر ہاسٹلز میں جب یہ آپس میں اپنے پیئر گروپس میں بات کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، تو وہاں انہیں ڈرگس سے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا تھا ایجوکیٹرز کا رول. جی بالکل. اگر وہ ایجوکیٹر وہاں ہاسٹل میں بھی کوئی ہے جو ان کو جیسے وارڈن ہوتا ہے وہاں پہ دیکھ ریکھ رکھتا ہے، اگر وہ اس بجائے کہ کہیں اور بیٹھ کے اگر یہ کہیں کہ شام کو نظر مار دے کہ کون کیا کر رہا ہے، یا شام کو ان کو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کرے، چاہے سپورٹس میں کسی چیز میں، ایک تو نظر بھی رہے گی اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کہیں یہ ہاسٹل میں کوئی چیز ایسی ویسی تو نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل. سو اس لیے میں نے کہا سپرویژن از مسٹ ٹو پریونٹ دس مینس. اب یہ تو بات ہوئی جو صاحب کہ ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں بچوں کو، لیکن ایسے نوجوان یا ایسے لوگ جو کہ آلریڈی لت کا شکار ہو گئے ہیں، ان سے کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے پیرنٹس کو یا پھر ایجوکیٹرز کو یا پھر باقی کمیونٹی کو؟ یہ تو پہلا تھا پریونشن کا. اب اگر اب کوئی اس میں انوالو ہوا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سافٹ اختیار کرنا ہے طریقہ. بالکل. یہ نہیں کہ آپ اس کو ڈانٹو گے، مارو گے، بند رکھو گے تو اس سے وہ اور زیادہ ہی ایگریویٹ ہوگا. جی. کیونکہ وہ تو خود اس میں گیا نہیں. اب کن وجوہات سے اس میں گیا تو اس سے تو باہر نکالنا ہے. بالکل. تو اگر آپ اس کے ایسے طریقہ کرو گے اختیار جس سے وہ اور اس میں انوالو ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں بڑے پیار سے، بڑے طریقے سے اس کو اس چیز سے باہر نکالنا ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے کورٹ میں ایک کیس تھا. جی. تو وہ بچہ چوری میں پکڑا گیا. جی. اب اس کی بیل نہیں کوئی کر رہا تھا. میں سوچا یار اس کو بیل اپلیکیشن کیوں نہیں آ رہی ہے. جی. تو بلایا اس کے ماں باپ کو، کہا جی نہیں اس کو باندھی رہنے دو.
میں نے کہا کیوں؟ کہا جی ایسے ڈرگ میں انوالو ہوا ہے، ہم نے پیسے نہیں دیے، کہیں سے چوری کی ہے تو یہ اس نے لایا، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ سینٹرل جیل میں ہے جی تو کم سے کم وہاں یہ ٹھیک سیف ہے تو یہ ٹھیک رہے گا۔ میں نے ان کو کہا لیکن سینٹرل جیل تو اس لیے تو نہیں ہے نا جی ڈی کہ ایڈکشن سینٹر نہیں ہے۔ آپ اس کو ایسے بند رکھیں گے، وہ کسی اور چیز کے لیے بنائی گئی ہے سینٹرل جیل، اس کے لیے ایک ڈرگ ایڈکشن سینٹر ہے، جی تو وہاں آپ اس کو لے جائے تو جہاں یہ ٹھیک ہو جائے، آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور خراب کر رہے ہیں جی بند رکھ کے۔ سو آپ دیکھیے کہاں تک یہ ایک سچویشن پہنچ جی ہاں۔ گئی ہے۔ تو وہ ان کو لگتا تھا ماں باپ کو جیل میں رکھنے سے، سختی کرنے سے جی ہاں۔ شاید یہ واپس آ جائے گا، جی لیکن ان چیزوں کے لیے ایک پراپر ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر بالکل ہے جہاں پہ یہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں، بڑے پیار سے ان کو واپس لانا ہے، اور سماج کی بھی ایک ذمہ داری ہے جب کوئی واپس آئے جی تو اس کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے۔ بالکل بے شک۔ یہ نہیں کہ نہیں جی یہ کل تک ڈرگ کرتا تھا، یہ وہ ہے، یہ ایسا لڑکا ہے، نہیں، اس کو موقع دینا چاہیے سماج میں واپس رہنے کا، سماج میں واپس اچھے سے زندگی بسر کرنے کا۔ یعنی لیکن اس میں بھی ایک ڈرگ ڈیڈکشن سینٹرز جو یہاں پہ ہمارے ہیں جی وہ پورے اکوپڈ نہیں ہیں۔ اچھا تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے جی ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر ہے یہاں پہ، جی لیکن یہ تو وہاں سے بھاگ جائے گا، وہاں تو کسی کی نظر نہیں، بالکل۔ سینٹرل جیل سے تو نہیں بھاگے گا۔ جی ہاں تو وہ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں کے ڈرگ ڈیڈکشن سینٹرز ابھی پراپرلی انفراسٹرکچر وائز ویسے نہیں ہیں جی ہاں جیسے ہونے چاہیے تھے، اور ان میں ایک ہونا چاہیے تھا ایک ماحول وہ جس میں اور ایکٹیویٹیز ہو جائے، جس میں انوالو ہو جائیں، چاہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹی ہو، کوئی اور ایکٹیویٹی ہو، اور باقی چیزیں جیسے کمپیوٹرز اینڈ باقی چیز ان کو انوالو رکھنے کے لیے تاکہ وہ اس چیز سے باہر نکلے، یعنی متواتر طور پر ان کو مصروف رکھنا ہے مصروف رکھنا ہے، تاکہ اس چیز میں نہ جائے نہ جائے پھر سے، تو اور ان کو بھی لگنا چاہیے کہ ہم سماج میں کچھ کر سکتے ہیں، جی جس راستے پہ ہم تھے وہ ٹھیک وہ راستہ نہیں غلط تھا۔ تھا۔ جی تو جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ بحیثیت ایک سماج یا حکومت کے ذریعے بھی یہ فرض ہم پر بنتا ہے کہ ہم وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں۔ ایک تو سب سے پہلے کہ خود میں بھی وہ ذہنی سینسٹیوٹی لائیں کہ اگر کوئی شخص ڈرگس کا یا منشیات کی لت میں ہے تو وہ کسی وجوہات سے گیا ہوگا، اور وہ وجوہات سمجھنے کا ہم خود کے اندر بحیثیت سماج بھی ایک مادہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ڈرگ میں مبتلا ہے اسے ڈرگ ایڈکٹ عام طور پر کہا جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی برباد کی زندگی جاتی برباد ہو ہے۔ جائے، تو ہمارا فوکس ہونا چاہیے ریہیبلیٹیشن پہ۔ ریہیبلیٹیشن از جی ہاں، مسٹ۔ یعنی ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ شخص کیوں ایسا کر رہا ہے اور اس کو مدد کرنی ہے اس کی۔ ہاں وہ کس چیز نے اس کو اس کی طرف لایا جی ہاں اور کیسے ہم وہ چیز اس سے باہر نکالیں، جی ہاں یہ دو چیزیں جس میں بھی جو بھی ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر وہاں پہ ایسی ہونی چاہیے کہ یہ اس وجہ سے گیا ہے، اس کو اب واپس لانا ہے، جی ہاں تو پیار سے لانا ہے، بالکل جس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے، جی ہاں جس میں کمیونٹی کا بھی رول ہے، جی ہاں اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں اس جی میں ہاں ڈرگ ڈیڈکشن سینٹرز میں ڈاکٹرس ہے، سائیکولوجسٹ ہے، جی ہاں باقی ہیں جو کاؤنسلرس ہیں وہاں پہ، ان کا بڑا رول بنتا ہے کہ اس کو کیسے اس ماحول سے باہر نکال کے جی ہاں۔ اچھے ماحول میں رکھیں۔ اور جو ایک منفی رویہ ہوتا ہے ان کے لیے وہ بھی ہمیں دور کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ یہ پریفر کرتے ہیں، والدین خود یہ چاہتے ہیں کہ بچہ سینٹرل جیل میں رہے، اور اسی وقت جو ہمارے ڈی ایڈکشن سینٹرز ہیں وہ ان چیزوں سے لیس نہیں ہیں کہ وہ پراپرلی ڈی ایڈکشن کریں۔ پراپرلی جی ہاں ڈیڈکشن کریں، اور وہاں پہ اگر کسی کو لائیں بھی کسی لڑکے کو جی تو کیسے اس کو وہاں پہ رکھیں، جی ہاں کہیں یہ بھاگے نہ، کوئی جی ایسا ہونا چاہیے، کچھ ایسا سسٹم، جی ہاں تو اس سے اچھا ہے کہ اگر اس کو کسی چیز سے میں انوالو رکھے جی ہاں تو بد نظری کو کہیں پہ بند رکھنے کے اس کو بھی لگے گا نہیں میں ایک اچھے ماحول میں ہوں، بالکل۔ اور اس کو بھی ذہن پہ اثر پڑے گا نہیں میں اس چیز سے نکل کر اس اچھے ماحول میں آ یعنی اگر جاؤں۔ ہم ڈرگس کی منشیات کی لت یا منشیات کی جو پرابلم ہے اس سے سچ میں لڑنا چاہتے ہیں بحیثیت ایک سماج، تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا فوکس ہو کہ کس طریقے سے ہماری ڈی ایڈکشن سینٹرز اچھے ہو جائیں۔ اچھے ہو جائیں، جی ہاں، تاکہ وہ اس کیسے چیز سے وہ نپٹ اچھے سکیں۔ ہو جائیں، اور کیسے ان کے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہو فائنینشلی بھی اور باقی چیزیں بھی، جی تاکہ وہ اس چیز کو کوپ اپ کر سکیں، جی کیونکہ آئے دن بہت ساری یہ تو اب 1 2 3 4 لڑکوں کی بات نہیں رہی، بالکل کیونکہ روز بڑھتا جا رہا ہے، تعداد بڑھتا، جو ویسے ہی ہمارے ڈرگ ڈیڈکشن سینٹرز ہونے چاہیے اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے۔ جی
تو جیسا اب سرکاری لیول پہ یا سمجھیے سماجی لیول پہ اس پرابلم سے نپٹنے کے لیے الگ الگ مرحلے ہیں. سب سے پہلا یہ مرحلہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی, جانکاری کہ بچے نہ جائیں اس طرف یا نوجوان نسل نہ جائیں. اس کے بعد ہمیں ایسے موقع بھی فراہم کرنے ہیں کہ اگر کسی کو لت لگ گئی ہے اسے کس طریقے سے وہاں سے باہر نکالا جائے. تو اس ضمن میں جاننا چاہیں گے کہ جو لیگل سروس اتھارٹی آپ کی ہے تو اس کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیے ہمارا لیگل سروس جو ہے وہ آئے دن اس پہ اویئرنیس پروگرامز کرتا ہے ود گورنمنٹ اینڈ ادر NGOs, تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ واٹ از اٹس افیکٹ, کیا اس کے اثرات ہیں سماج پہ, بچوں پہ, اور کیسے اس سے باہر نکلے. اسکولوں میں, کالجوں میں آئے دن اویئرنیس پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو, بچوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے اور اس سے دور ہی رہے. تو اس ضمن میں ایک ہیلپ لائن بھی ہے, نیشنل ہیلپ لائن ہے جس کا نمبر بھی ہے 1800111031. وہ بھی قائم کیا گیا ہے اس لیے ڈرگ ایڈکشن کے لیے. اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ اس ہیلپ لائن سے کال کر کے سہایتا لے سکتا ہے اس کی. اور ہمارا جو ڈلسا میں اگر کسی کوئی ایسی پرابلم ہے, ماں باپ یا کوئی بھی آ سکتا ہے, ہمیں بتا سکتا ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے اور اس کو کہیں ڈرگ ایڈکشن سینٹر میں اس کو ڈالیں گے یا کوئی اور اس کو ہیلپ چاہیے سو دیٹ یہ اس سے باہر نکلے, یہ لڑکا جو اس میں ملوث ہوا ہے. تو وہ ہمارا کام ہے, وہ ہم کرتے رہتے ہیں. یعنی جو عام لوگ ہیں جن کے رشتہ دار یا خود وہ یا دوست احباب ان کے اس ڈرگ کی پرابلم میں مبتلا ہو گئے ہیں, وہ رجوع کر سکتے ہیں براہ راست لیگل سروس اتھارٹیز پر جو ہر عدالت میں قائم ہے. ہر عدالت میں قائم ہے. پورا ہم اس کا تعاون کریں گے, اس کی ہیلپ کریں گے کہ کیسے اس چیز سے باہر نکلے. یعنی ایک طریقے سے نوڈل ایجنسی کا کام کریں گے. نوڈل ایجنسی بھی کام کریں گے اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ کیسے یہ بچہ اس سے باہر نکلے, کیسے اس فیملی کی مدد ہو جائے تاکہ یہ بچہ اس ڈرگ کی جو بدت ہے اس سے باہر آ جائے. اب جیسا بات کرتے ہیں جو ڈرگس کا کاروبار ہوتا ہے, منشیات کا کاروبار ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے اگر یہ کاروبار ہی نہ ہوتا تو آج منشیات کی لت کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو اس سے نپٹنے کے لیے خاص طور پر قانون بنایا گیا ہے نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینسز ایکٹ. تو جاننا چاہیں گے کس طریقے سے, کیونکہ یہ جو دقت ہے, جو مسئلہ ہے نہایت سنجیدہ ہے, تو ایک سخت قانون کی ضرورت تھی. تو کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سخت قانون بھی اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ جو منشیات کا یہ کاروبار ہے اس کو جھٹ سے اکھاڑ دیں. بالکل. اس میں بڑے اسٹرینجنٹ پروویژنس ہیں. ویزا وز بیل, بڑی مشکل سے بیل ہوتی ہے. تو ایسے ہی اگر آپ پنشمنٹ پارٹ کی بات کریں گے, یہ 20 سال سے لے کر 2 لاکھ 20 سال سے لے کر 2 لاکھ تک کی اس میں جو سزا ہو سکتی ہے, جو اپر پنشمنٹ ہے. اگر اور کوئی بار بار اس میں پایا جائے تو اس میں ایک پروویژن 31A کے تحت ڈیتھ پینلٹی بھی ہے. اچھا. فار اینی ریپیٹڈ آفینسز. نہایت ہی سنگین سزا رکھی گئی ہے. نہایت ہی سنگین سزا رکھی گئی ہے قانون کی طرف سے بھی, اور ہمیں فوکس بھی ہونا چاہیے پریونشن کی طرف. بالکل. کہ بچہ اس میں جائے نا, تاکہ سماج میں یہ برائی ہے یہ ختم ہو جائے. تو اگر 18 سال سے اوپر کی عمر کا بچہ, زیادہ کی عمر کا بچہ منشیات کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ سخت قوانین ہیں. بہت سخت سزا ہے. میں نے یہ کہا بیل پروویژن بھی بڑے سخت ہے. بہت مشکل سے ہی بیل مل سکتی ہے. بڑے مشکل سے بیل مل جاتی ہے, اور جو آخری میں سزا ہوتی ہے وہ بھی بڑی اسٹرینجنٹ سزا ہے. 20 سال کی سزا, 10 سال کی سزا, 2 لاکھ روپیہ جرمانہ. تو بڑی اسٹرینجنٹ قانون کے حساب سے بڑا اسٹرینجنٹ ایکٹ ہے یہ. جیسا ہم دیکھتے ہیں یہ جو قانون ہے بہت ہی زیادہ سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتے ہیں چاہے ان سے کم لیول پہ ہی, بہت ہی کم منشیات ہی کیوں ریکور نہ ہو, سالوں سال انہیں جیل میں بتانے پڑتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ 1985 میں یہ ایکٹ بنا ہے, یہ قانون تشکیل دیا گیا ہے, کیا وجہ ہے تب سے لے کر اب تک بھی اگر ہمارے پاس بہت سخت قانون ہے ہم اس ڈرگ کے مسئلے سے پوری طریقے سے نپٹ نہیں پائے؟ میں نے یہی آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں اگر کوئی انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو افیکٹس ہیں, کیسے ہم اس کو روکیں, کیسے وہ اس میں پھر سے ملوث نہ ہو جائیں, تو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو جیسا آگے جاننا چاہیں گے کہ این جی اوز کا کیا رول ہے جو دیکھیے آئے دن ہمارے پروگرام کرتے رہتے ہیں؟ گورنمنٹ این جی اوز ہے، نان گورنمنٹل این جی اوز ہے، ان کا بڑا کام ہے تاکہ وہ کیسے لوگوں کو اویئر کریں جی کہ اس کے ایل ایفیکٹس کیا ہے. تو این جی او کا یہ بھی ایک اثر رہتا ہے کہ اگر وہ ایک کمیونٹی لیول پہ نظر رکھے کہ کہاں پہ کوئی بچہ اس میں انوالو ہوا ہے، جی اس کی خبر دیں، اس کو کاؤنسل کریں، اس جی کے گھر والوں کو کاؤنسل کریں، اور ایک کمیونٹی لیول پہ دیکھ لیں کہ یہ ڈرگ ابیوز جو ہے یہ نہ بڑھے. سب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اپنی عزت کو لے کے یا اپنی امیج کو لے کے بہت کانشیس ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ یہ بھی اسی لیے نہیں کہتے کہ انہیں ڈرگس کی لت لگی ہے تاکہ جو سماج ہے ہمارا اس میں ان کی عزت کہیں کم نہ ہو جائے. تو رازداری جو ہے بہت ہی بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس ضمن میں کس طریقے کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں کہ جہاں وہ یہ بھی پوشیدہ رکھا جائے کہ فلاں شخص ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا ہے یا دیکھیے یوزولی تو جو ہمارا یہاں پہ قانونی نظام ہے یہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی پرائیویسی کا خیال رکھیں جی کہ یہ کہیں سماج میں ایسے نہ ہو جائے کہ یہ ایسا ہے تو اس کو باہر نکالو. جی تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور قانون نے اس کا خیال رکھا ہے کہ اس کی پرائیویسی بھی بریچ نہ ہو جائے لیکن وہ ریہیبلیٹیٹ بھی ہو جائے. جی جی اس تناظر میں کمیونٹی کا ایک بڑا رول ہے کہ وہ کہیں نہیں، اگر کسی کا بچہ اس میں ملوث ہوا ہے اس کو باہر نکالنا ہے جی بنسبت کہ اسی کو آپ اس کمیونٹی سے باہر نکالیں، جی اس کو واپس اس کمیونٹی میں لانا ہے، اچھے طریقے سے لانا ہے، ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ بڑا احسن سلوک کرنا ہے تاکہ وہ اس چیز سے باہر نکلے اور دوسرے بھی اس میں ملوث نہ ہو جائیں. جی جی صاحب، جیسا اسپورٹس یا کھیل کود کا کتنا بڑا رول ہے، کتنا اہم رول ہے ڈرگ ایڈکشن کو ختم کرنے میں؟ کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا جتنا آپ ایک بچے کو انگیج رکھیں گے جی ویلفیئر کاموں میں، سوسائٹی کے کاموں میں، سپورٹس میں، ادر ایکٹیویٹیز میں، اتنا ہمارا بچہ اس سے باہر رہے گا جی جی صاحب، اور اس سے سماج ٹھیک رہے گا. یعنی ہمارا فوکس رہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ مصروف رہے. مصروف رہے، انگیج رہے. جی جی صاحب، پیرنٹس کو بھی چاہیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، بالکل ان سے پوچھے کہ کوئی کیا پرابلم ہے، شام کو آئے بیٹھے ہمارا کہیں بچہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی. جی دوسرا ایک یہاں پہ یہ بھی عرض کروں، کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے کسی بچے کو یا کسی بھی بندے کو، تو وہ سیلف میڈیکیشن کرتا ہے. جی تو سیلف میڈیکیشن کرتے کرتے وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتا لت لگ جاتی ہے. جی، یعنی جو دوائیاں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر ہی لینی چاہیے. جی جی، تو وہ بھی بہت اہم بات ہے. ایک اس میں رہتا ہے، ایک وجہ رہتی ہے اس میں جانے کی. جی جی صاحب، تو صاحب آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے اس اہم موضوع پر ہمیں جانکاری پہنچانے کے لیے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس جانکاری سے پوری طریقے سے مستفید ہوں گے، اور جو ڈرگس کا ایشو ہے، جو ڈرگس کی لت لگی ہے ہمارے نوجوانوں کو، اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے اور لڑنے کے لیے ہم پوری طریقے سے لیس ہو جائیں گے. تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر لیگل سروس اتھارٹی اور دوردرشن کی یہ کوشش آپ تک آج کے موضوع کے متعلق اہم جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی. اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات ہوں گے ایک نئے اہم موضوع کو لے کر. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.